अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम, कोविड-19 की सिचुएशन में माशरे में अमन का फ़रोग और कौमी रवादारी और एहतराम इंसानियत किस कदर ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं पहली गेस्ट बिल्कुल डॉक्टर रुबीना अख्तर हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग्स साउथ पंजाब की। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ अगले जो गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शरीफ चौधरी साहब हैं, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट के और सोशल साइंसेस के BZU में। इनको भी वेलकम कहेंगे। और इसके अलावा डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारी अगली और लास्ट जो गेस्ट हैं आबदा बुखारी हैं, जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग्स मुल्तान की। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर एक दफ़ा दोबारा। अच्छा जी, स्टार्ट डॉक्टर रुबीना आपसे ही करते हैं और आपसे ही जानते हैं। और क्योंकि कोरोना एमरजेंसी की सिचुएशन दोबारा से ही एक मरतबा लग रही है, और लगता भी ऐसे है क्योंकि हर जगह जो है कोविड-19 फिर दोबारा कहते हैं ना सर उठा रहा है। तो कोविड-19 की जो एमरजेंसी है, इसमें हुकूमत की इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम के लिए और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया, आप क्या कहते हैं, और क्या किरदार आगे अदा करेंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, आपने बहुत खूबसूरत स्टार्ट लिया है। और आप देखें कि कोविड इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है। बिकॉज़ आप देखें कि सिर्फ वो नहीं कि वो एक दफ़ा वबा होती है, वो कहते हैं 70 दिन है, कोई कहता है 90 डेज़ हैं, कोई कहते हैं, लेकिन ये देखें ये ऐसी वबा है जो बार बार हमलावर हो रही है लोगों पे। और आप देखें कि लॉकडाउन तक नौबत आई हुई हैं सारे दुनिया में। तो इसके लिए अब पाकिस्तान में भी आप देखें कि माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत ने बड़ा एफ़र्ट की, लोगों ने भी बहुत एफ़र्ट की, इवन डॉक्टर्स ने बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट की। और कई देखें जाने कीमती जानें जो थी डॉक्टर्स की वो गई हैं, और उसके लिए बहुत अफसोस है हमें। बिकॉज़ मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ और हमें पता है कि डॉक्टर्स जो है ना रात दिन किस कदर मेहनत करके लोगों की लाइफ को बचाते हैं वो। और इस बचाते बचाते वो ख़ुद बहुत शहीद हो चुके हैं कोविड के सिलसिले में। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने काबू पा लिया था, ये सबसे जो बड़ी खुशी है कि इस पे काबू पा लिया था। और बहुत हद तक मतलब कि अप्रिशिएबल, इवन अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रिशिएट पाकिस्तान को किया था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है इस बीमारी में। और इवन वो इनसे जो थे वो मशवरा मांगते थे कि जी आप इसको बताएं कि कैसे कोविड को आपने कंट्रोल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि कुछ हमारे अवाम की थोड़ी सी लापरवाही समझ लें, या उनकी थोड़ा सा कि भी कुछ नहीं होता, खैर है बस, अब ठीक है, अब तो हो गया, अब तो कोविड चला गया। बेएहतियाती की वजह से जो है वो कोविड जो है वो दोबारा जो है वो सर उठा रहा है। एंड ये जो एक बहुत अफसोसनाक बात है। और इस पे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये जो है ना, आपको पता है कि जानलेवा बीमारी है और ये बहुत सारी जानें पहले ही ले चुकी है। और अब ख़तरा है कि खुदा ना खास्ते इसमें और बहुत ज़्यादा लोग और भी शामिल हो जाएंगे, जो एक बहुत ही दुख की बात होगी। इस सिलसिले में मैं ये समझूंगी कि जहाँ तक आपने रवादारी कहा कोविड-19 के सिलसिले में कि रवादारी की ज़रूरत है, बिल्कुल है। देखें, सबसे पहली बात ये कि कोई बीमारी हो, कोई आफत हो, कोई भी जंग हो, बीमारी हो, आफत हो, कुछ भी हो, जब तक आप में रवादारी, अमन और आप आपस में एक दूसरे को का इंटरेक्शन नहीं होगा, लोगों में उनको एक दूसरे में बर्दाश्त की आदत नहीं होगी, तो वो कभी भी किसी चीज़ पे काबू नहीं पा सकते। अच्छा डॉक्टर रुबीना, एक और बात जो मैं करना चाहूँगी कि बिला तफरीक सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए सेहत के जो इदारे हैं, यकीनन आप भी इदारों से मुंसलिक हैं, तो उनकी इंतज़ामिया ने जो इक़दाम उठाए हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस मामले में ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने काफ़ी समझदारी का सबूत दिया है। आप देखें कि जो हमारे जितने भी अदारे हैं और उसमें जो इंतज़ामी लोग हैं, उन्होंने बड़ी आगही मुहिम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाई। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो
رنگ ٹون کا کووڈ جو تھی وہ رنگ ٹون اس میں مطلب کہ جو بھی سنتا تھا اس کو احتیاط مل جاتی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کے علاوہ دیکھیں کٹس تقسیم کی گئیں, پھر جو ہے وہ ماسک دیے گئے. بہت سارے اداروں نے, بہت ساری تنظیموں نے, وزیروں نے مطلب کہ اس چیز میں کافی پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایون ہم لوگوں نے بھی, جو عام شہری ہیں, جو کچھ مخیر حضرات ہیں, انہوں نے بھی میں سمجھوں کہ اپنے ایکولی رول پارٹ پلے کیا ہے. کٹس تقسیم ہوئی ہیں, سینیٹائزر کا استعمال بتایا گیا, اور کافی سارا لوگوں کو اس بارے میں ان کو کافی حد تک جسے کہتے ہیں نا وہ اویئرنیس دی گئی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اور پھر نہ صرف اویئرنیس دی گئی ہے بلکہ اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں کہ ایک عام شہری جو ہے وہ معاشرتی ہم آہنگی کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. دیکھیں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یونیورسٹیز کا رول بہت اہم ہے, اساتذہ کرام کا رول بہت اہم ہے. یونیورسٹی کے اندر جس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ہم جو ان کو سلیبس کی ٹیچنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم انفارمل جو عام لائف کے اندر جو انہیں مسائل پیش آتے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 6 مہینوں سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یونیورسٹی کلوز تھیں اور آن لائن ایجوکیشن ہو رہی تھی, فزیکلی اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے تھے. ابھی بھی 30% جو ہے وہ اٹینڈنس ہماری یہاں پر ہم اس کو کر رہے ہیں, باقی لوگوں کو آن لائن کر رہے ہیں. دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ ہم سب نے مل کر بنتا ہے, چاہے وہ طالب علم ہوں, چاہے امور خانہ کے لوگ ہوں, چاہے مرد حضرات ہوں, چاہے خواتین ہوں, تو ہم سب مل کر ایک معاشرہ ایک بنتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ معاشرہ وہ ہونا چاہیے جس میں میں کیونکہ اکنامکس کا طالب علم ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ہر فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اس کی پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری ہے. جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اس کے پاس ذرائع ہیں, یا جو اس کی سوچ ہے, جتنا وہ پڑھا لکھا ہے, اس حساب سے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ جو کووڈ-19 والا جو ایشو آیا, اس میں یہ جیسے سب نے بتایا, یہاں پر بات ہو رہی تھی اور پہلے بھی ہم سب سن چکے ہیں, یہ بین الاقوامی ایشو ہے, اور اس نے کسی رنگ, مذہب یا نسل یا کسی خاص ملک کو نہیں انہوں نے افیکٹ کیا, اکراس دا سوسائٹی اور اکراس دا انہوں نے کنٹری افیکٹ کیا اس وائرس نے, اس کرونا وائرس نے. کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے, اس رہنا کیسے ہے اس کے اندر, یعنی اقدامات کون سے اٹھانے ہیں. جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں, اور لازم بات ہے یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس کا سامنا صرف ہم نہیں کر رہے, انڈیویجول نہیں کر سکتے. ہاں, تو معاشرتی جو یکجہتی ہے جسے ہم یونٹی کہتے ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے یا اپنانے چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ہمیں جو انسٹرکشنز ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں, ہمیں ان کے اوپر پاسداری کرنی چاہیے. ہر شخص کو دیکھیں, ہمیں وہ قوم بننا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا خواب دیکھا تھا. ہم نے وہ ذمہ داری والی قوم بننا ہے. اگر ہم احساس ذمہ داری نہیں ہوگا تو یقین کیجئے ہمارے ساتھ وہ ہوگا جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو ہم بودر ہی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, ایسا ہوتا تو یہ پوری دنیا میں ایسا اتنی تباہی نہ مچاتے. اتنے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, ایسے نہیں ہوئے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت ایک قوم کو ایک یکجہتی کا ثبوت دینا چاہیے یہاں پر اکراس دا بورڈ, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو. ہم سب نے اس کو فیس کرنا ہے, اور اس کو ہم نے ایک اکٹھے یکجہتی کے ساتھ ہم نے اس مسئلے کو, اس آفت کو ہم نے نپٹنا ہے. یونٹی کی اہمیت کو ہم, یا آپ لوگ یقیناً پروفیسر ہیں, آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو وہ ساری باتیں بتا دیتا ہوں جو ہم لوگوں نے کی پچھلے 6 منتھس کے اندر. وہ بڑی اہم باتیں ہیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے, اور HED نے, اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں بہت ساری انسٹرکشن پاسان کی, جو کہ پوری گورنمنٹ کر بھی رہی تھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں. ہم لوگوں نے پرٹیکولرلی وہاں پر یہ سٹیپس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں جن کے ذریعے ہم لوگوں نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا. ایک رسپانسیبل قوم ہونے کے اس کے ناطے سے ہم نے, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف اپنا سائیکالوجی, اپلائڈ سائیکالوجی. تو ہم لوگوں نے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سوشل ایشوز پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے, تو ہمارے یونیورسٹی کا ایک FM ریڈیو ہے, ہم نے وہاں سے کنٹینیوسلی کچھ
پروگرامز نشر کیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس کا لوگوں کی مینٹل تھراپی کی جائے کہ یہ آپ نے گھر میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے اندر جو سوشل اور جو دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کو حل کے لیے کیا سجیشنز. ہمارے یونیورسٹی کی جو ایکسپرٹس پروفیسرز تھیں انہوں نے اس کو رائے دینا شروع کر دی. تو ہم لوگوں نے کنٹینیوسلی 1 month 2 months ہم لوگوں نے وہ پروگرامز رن آؤٹ کیے. نمبر 1. نمبر 2 ہم لوگوں نے ہمارے جو اسکول آف اکنامکس ہے یہاں سے ہم لوگوں نے لوگوں کو کیا، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے روزگار ختم ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو ایسی سجیشنز، ایسے اقدامات کے لیے سجیشنز دیں کہ جس سے لوگوں کو اس طرف رغبت دی جائے کہ وہ چیریٹی کریں جن کے پاس ذرائع ہیں، تاکہ وہ اپنے ہمسائے میں، یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے محلے میں جا کے دیکھیں، اپنے ہی ہمسائے میں نیئر ٹو جو آپ کا نیکسٹ آپ کا وہ ہے نیبرہڈ ہے اس کو آپ کریں، لک آفٹر کریں اگر آپ کے ذرائع ہیں تو اس طرح کی بہت سارے پروگرام یونیورسٹی نے سٹارٹ کیے. اس کے علاوہ یونیورسٹی نے جو ہینڈ سینیٹائزر کی فری ڈسٹریبیوشن کی، اس کے علاوہ ماسک کی ڈسٹریبیوشن کی. تو ہمارے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جو آن لائن ایجوکیشن چل رہی تھی اس میں ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دی کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ایسے ان جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا ہے. تو دیکھیں یوتھ بہت اہم ہے، اس کے ذریعے جو میسج آئے گا تو وہ پھر پورے گھر میں ایک میسج آئے گا. تو ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اور یکجہتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور ہم نے اس کو فیس کرنا ہے اور ہم نے اس کے اندر رہنا ہے. اور جس طرح گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن والی پالیسی اڈاپٹ کی پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوئی، اسی طرح سے باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کو لے کے چلے، انہوں نے بھی کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم سب لوگ ایک ہیں، ہمیں ابھی رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. عابدہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے معاشرے میں عابدہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ شدت پسندی کے رجحانات کیوں پائے جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عائشہ. سب سے پہلے تو میں PLYC کی جو رواداری مہم چل رہی ہے اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو ان لوگوں نے کمپین کیا ہے اس کو اپریشیٹ کروں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا PLYC نے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کویشچن ہے کہ شدت پسندی اور منفی رویوں کی وجوہات اور ان کا تدارک، بالکل. تو جو شدت پسندی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں شدت پسند عناصر جو ہوتے ہیں اور شدت پسندی وہ معاشرے میں ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے ہمارے پازیٹیو رویوں کی. اپنے اندر پازیٹیو رویے جب بھی پازیٹیو رویے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں. تو جو پازیٹیو رویے وہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ گھر سے لیں گے کہ ہمارے گھر میں جس طرح کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہی ہم نے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. کہ پازیٹیو اگر آپ کا گھر کا انوائرمنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جب باہر جائیں گے لوگوں میں بیٹھے اٹھیں گے تو وہی آپ کا جو رویہ ہے وہی چلتا رہے گا. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا جو ایک ملک ہے وہ مسائل زیادہ ہے، ہر انسان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہر انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اپنے مسائل کو پس پشت ڈال کے یہ سوچیں کہ ہمارے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں وہ بھی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور تو ہم لوگ پازیٹیو جو ہے وہ رویے اختیار کر سکتے ہیں. کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ جو مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہیں اور باقی دنیا کے سارے لوگ بہت خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ پازیٹیو اپنے اندر لے آئیں کہ میں بھی کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان میں کمیاں اور بیشیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہم سب کو ساتھ لے کے اسی طرح چلے کہ ہم سب کی کمیوں اور بیشیوں کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اگر کمی ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے. تو اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ پازیٹیو رویہ لے کے چلیں گے، مثبت رویہ لے کے چلیں گے، تو میرا خیال میں معاشرہ ایک جو ہے وہ اچھی ڈائریکشن پہ جا سکتا ہے. مثبت رویے کی جب ہم بات کرتے ہیں، پازیٹیو وے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے نظریات جو ہیں، ویوز جو ہیں، یا ان کے عقائد کا احترام کس قدر ممکن ہے یا ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات اور خیالات کا جو ہے وہ تو احترام کیا جائے، لیکن ہم دوسروں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں بھی کہ آپ اپنی جگہ صحیح ہو اور اگلا بندہ اپنی جگہ صحیح ہو، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو نظریات اور اپنے جو خیالات ہیں دوسروں کے اوپر تھوپے نہ، کہ ہر انسان کے اپنے نظریات اور اپنے خیالات ہیں. ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ بہت سارے مسالک اور مذاہب کا بہت بڑا گلدستہ ہے. تو اگر ہم دوسروں کے عقائد کو اور دوسروں کے مذاہب کو چھیڑے بغیر اچھے اور پازیٹیو رویے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ملیں گے
تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا, اس سے ملک میں بہتری آئے گی, اس سے انتشار کم ہوگا, اس سے جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا, ایک بات جو میں کرنا چاہوں گی آپ سے, عابدہ یہ بتائیں کہ کرونا جیسے ہنگامی حالات میں, جیسے کہ اب پھر سچویشن وہی ہے, میں کہتی ہوں کہ اس میں جو منفی رویے ہیں یا شدت پسندی کے جو رویے ہیں وہ معاشرے پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں یا معاشرے کو متاثر کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, بہت زیادہ. میری بات سنیں عائشہ, اگر ہمارے ساتھ نیبر رہتا ہے کوئی, خدا نخواستہ وہ اس بیماری میں آ جاتا ہے, بالکل, تو اگر آپ بغیر مذہب اور بغیر مسلک کی تفریق کیے بغیر ان کے ساتھ پازیٹیو رویات لے کے چلیں گے, اسی طرح میں ڈاکٹرز کو لے لوں گی, ڈاکٹر ایک پیشہ ہے, اگر وہ بھی مذہب اور مسلک کو لے آئے تو پھر تو وہ کسی مریضوں کو چیک ہی نہ کرے نا. اگر خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اگر کوئی وہاں مریض پڑا ہے تو آپ سب سے پہلے جا کے اس کا مذہب یا مسلک نہیں پوچھیں گے. انسانیت جو ہے وہ احساس کا نام ہے, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسانیت. تو اگر آپ انسانیت کو لے کے چلیں گے, احساس کو لے کے چلیں گے, بغیر مذہب اور بغیر مسلک کی تفریق کیے بغیر اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ ہوگی انسانیت. اور اسی کا درد دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے, اور دنیا کی ہر مذہب کی کتاب میں انسانیت کا درس دیا گیا ہے جو کہ ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر روبینہ, آپ کی طرف آتے ہیں, آپ مسیحا بھی ہیں اور بالکل سیاست میں بھی ہیں, صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ ساؤتھ پنجاب کی, تو آپ سے جانتے ہیں کہ ایک جو لیڈر ہے یا ایک قائد ہے تو کسی بھی معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ سیاسی ہے یا وہ سماجی ہے یا جو بھی معاشرتی, مطلب کہ جو بھی جس لحاظ سے اس کی خوبیاں اور جس نے ترقی کر کے وہ ایک لیڈر بنا ہے وہ اسے اپریشیٹ کرتے تھے, اس کو مطلب کہ اگر سیاسی تو اس کو ووٹ کے صورت میں اسے لیڈر مانتے ہیں, اگر وہ کوئی معاشرتی ہے تو اس کو نذرانے وغیرہ دے کے آپ سمجھتے ہیں ان کو لیڈر مانتے ہیں, یا ان کو مطلب کہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ. جیسے عیدی آپ ایک مثال ہے کہ عیدی پہ دا پیپل دے ٹرسٹ آن, وہ کوئی سیاسی نہیں تھے, ہو سماجی ہو مذہبی ہو, جس بھی اس کا لیڈر ہو, ہاں جو مطلب کہ ہاں اس کو مانتے ہیں. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ بہت بڑی اس کا بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے پیپل کو کیا میسج دینا ہے, کہ اگر تو آپ پہ تو لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ آگے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اگر وہ, میں سمجھتی ہوں کہ لیڈر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, اگر وہ چاہیں نا تو آپ یقین کریں کہ معاشرہ بہت سنور سکتا ہے, بیکاز ان کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ ایک میسنجر ہوتے ہیں, ان کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں. تو میں آپ کے دیکھنا کئی بچے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گھر میں مثال ہے, وہ ماں باپ کے اتنا نہیں سنتے, لیکن جب انہیں ٹیچر بتاتا ہے وہاں اسکول میں انہیں جو سبق ملتا ہے وہ گھر آ کے وہ ان کے دماغ میں بیٹھتے ہیں اور آ کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ ٹیچر یوں کہہ رہا تھا, آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں ڈاکٹر روبینہ آپ معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہی ہوں آپ کی, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فروغ امن کی, جب ہم بات کرتے ہیں یکجہتی کی بات کرتے ہیں, تو اس سطح پر ایک جو قائد ہے یا قائدین جو بھی ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کردار ہے ان کا, بیکاز دیکھیں اگر فرض کریں کوئی کسی مسلک سے ہے, کوئی کسی مذہب سے ہے, کوئی کسی پارٹی سے ہے, کوئی کسی فرقے سے ہے, لیکن جہاں پہ آ جاتی ہے آپ کے ملک اور قوم کی بات, وہاں سب کو ایک ہونا چاہیے, بیکاز ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, ہماری قوم وہ تبھی ترقی کر سکتی ہے جب تمام جو ہے اس کے مسلک کے لوگ جو ہیں وہ یکجہتی کریں گے. اور یکجہتی کیسے ہوگی؟ جب آپس میں معاشرے میں وہ ایک امن لائیں گے, وہ آپس میں مل جل کے کام کریں گے, ان کی ایک دوسرے کا وہ خیال رکھیں گے. تو وہ جو ہیں جب وہ آپس میں کم از کم میں کہتی ہوں چاہے 100 اختلافات ہوں, ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے, بچوں میں بھی ایک دوسرے میں, بہن بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں جب قومی فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے کہ قوم اور ملک کو آپ نے امن دینا ہے, ان کو خوشحالی دینی ہے, ان کے جیسے ایک بیماری ہے اس کے خلاف لڑنا ہے, تو یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے, بلکہ جیسے ایک کووڈ کی مثال لے لیں, جیسے آج کل کووڈ ہے, تو اس میں سب کو چاہیے, چاہے وہ لیڈران جو بھی ہیں, لیکن وہ اس معاملے میں اکٹھے ہوں اور سب کو مل کر ایک جو ایسا میسج ڈیلیور کریں یا کوئی ایسی کوشش کریں یا کوئی اس طرح طریقہ کار بنائیں جو کہ کووڈ کو شکست دینے کا باعث ہو. بالکل, نو ڈاؤٹ. پروفیسر صاحب آپ سے جانتے ہیں, یقیناً آپ جو ہے نسل کی تربیت کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, استاد محترم ہیں. قیام امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قیام امن کے فروغ کے لیے نئی نسل کی تربیت, بہترین تربیت کتنی ضروری ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟
یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ دیکھیں ٹریننگ اور تربیت یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ والا معاشرہ جس میں یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، تو یوتھ کے لیے ان کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر ان کے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی کہ جس طرح سے وہاں پر ٹیچرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایلڈرز ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیڈرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں آپس میں جو انتشار والی چیزیں ہیں انہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے ویوز کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، خیالات کو دیکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ٹالرنس نہیں آئے گی، ٹالرنس نہیں آئے گی تو ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ تو ہم نے ٹالرنس لے کر آنی ہے، اور خاص طور پہ یوتھ میں لے کے آنی ہے، کیونکہ یوتھ جو ہے یہی یوتھ جا کر آگے انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر معاشرہ بھی نہیں پنپ سکتا، اس کے اندر اچھی چیزیں بھی نہیں آ سکتی، اور اس میں ہمارے لیڈرز کا، ہمارے جتنے مذہبی رہنما ہیں ان کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ جب ہم دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں امن اور آشتی کا پیغام دیا ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے جو قائد تھے قائد اعظم محمد علی جناح ان کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بات کو بھی اس کے اوپر نہیں رکھا، صرف دو قومی نظریہ دیا تھا انہوں نے، جس کی بیس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اسی کی بیس پر ہماری شناخت ہے، اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم نے ایک کنسٹرکٹیو جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جس طرح ابھی میری بہن نے کہا کہ وہ پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں اور عابدہ بخاری سے بات کرتے ہیں۔ بین المذاہب، کیونکہ مذہب کی بات ہو رہی تھی، تو بین المذاہب اور بین المسالک ہم آگے کی کس قدر ضرورت ہے اور کسے کہتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا اس پہ بھی بات ہو جائے۔ ہاں جی، بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے یہاں بین المذاہب ہم آہنگی کی، بین المسالک ہم آہنگی کی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے مذاہب کا، بہت سارے مسالک کا ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے، تو یہاں جو انتشار آتا ہے اس کی ایک بیسک وجہ ہے کمیونیکیشن گیپ، کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں، کچھ جہاں اختلافات ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جہاں ہم آپس میں میچ کرتے ہیں ہماری باتیں وہاں ان چیزوں کو پکڑ لیں، تو اس سے جو ہے معاشرہ بہت خوبصورتی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری تنظیمیں کام کر بھی رہی ہیں جو بہت سارے مذاہب اور بہت سارے مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے فروغ کے لیے عابدہ، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں میں، معاشرے کے جو مختلف عقائد کے لوگ ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہے نا، ہمیں ٹیبل ٹاکس کروائیں، ان کو اکٹھا بٹھائیں، ان کی سنیں، ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے کو سنوائیں۔ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آپس میں جو نظریات ہیں ان میں اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ مطلب اگر کوئی چھوٹی سی بات مجھے کسی کے بارے میں پتہ ہے تو جب تک مجھے اس کا پوری طریقے سے علم نہیں ہوگا تو وہ گیپ کی وجہ سے وہ بات بہت زیادہ بڑھتی جائے گی، اور وہ یوں لگے گا کہ یہ جیسے بہت بڑی بات ہے، اور اگر ہم بیٹھ جائیں تو اور اس کے اوپر ٹیبل ٹاک ہو جائے تو وہ بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے بظاہر، لیکن وہ کیونکہ گیپ آ جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس کے ساتھ تو بیٹھنے، یہ تو فلاں مذہب سے، اس کے ساتھ میں بات نہیں کرتا، یہ تو فلاں مسئلہ کا جی میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو گیپ ہے ہمارا، اس وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے آپس میں شدت پسندی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت اچھا کام ہو بھی رہا ہے ہماری یہاں، بہت ساری تنظیمیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت امن کمیٹیاں بنائی گئیں مختلف سطحوں پہ، علاقائی سطحوں پہ، جو اچھا کام کر رہی ہیں کہ اگر کوئی انتشار پھیلنے لگے کسی بھی جگہ پہ تو وہی اس کو سنپ کر دیا جائے تاکہ وہ آگے جا کے بڑا جو ہے اس سے کوئی طوفان برپا نہ ہو۔ تو
काम हो रहा है माशाल्लाह, और बहुत सारे काम की भी ज़रूरत भी है। ठीक है, क्योंकि क़याम अमन की बात करते हैं तो इस पर बात करेंगे। डॉक्टर रुबीना, आपसे बात करते हैं कि इस क़याम अमन के लिए कानून साजी की किस कदर अहमियत है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, कानून साजी पार्लियामेंट जो होती है वो देखें एक ऐसा अदारा है कि जहाँ पे मुल्क और अपनी कौम के लिए, अमन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कानून साजी की जाती है। MPMNA को लोग इसलिए सिलेक्ट करते हैं, एक्चुअली उनका काम यही है कि वो वहाँ पे कानून साजी करें, लेजिस्लेशन करें। और कानून साजी की इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत शदीद अशद ज़रूरत है, और कुछ कानून बने भी हुए हैं। आप देखें, कानून बिल्कुल बने हुए मज़ाहिब के सिलसिले में, तौहीन रिसालत के सिलसिले में बहुत सारे कानून जो है वो बने हुए हैं। कुछ में इम्प्लीमेंटेशन होता है और कुछ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि अगर कानून बने भी हुए हैं तो इनको, इनकी रूह तक जो है ना वो लोगों को, मतलब कि इनको ट्रू मायनों में उनको लोगों को मैसेज देना चाहिए कि जो कानून है ना जो पास हुआ है इसका क्या मतलब है। अक्सर ये होता है कि कानून पास हो गए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होती थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि इसका असल मकसद क्या है। वो उस कानून को लेकर वो गलत मलत जो है ना वो मतलब लेते हैं, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंटेशन भी गलत तरीक़ों से करते हैं। तो इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत इस बात की है कि कानून बनाए जाएँ, और जो बने हुए ऑलरेडी उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन की हुई है या नहीं हुई, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और फिर उसको सही तरीके से जो कानून पास हुए हैं उनको जो है वो सही लोगों तक उनको पहुंचाया जाए कि जी इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माशरे में इंतशार के ख़ात्मे और हम आंगी के फ़रोग़ के लिए मुंतखब अवामी जो नुमाइंदे हैं उनका अपने मुतल्लिक़ा फ़ोरम पर क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझती हैं? अमन के फ़रोग़ के लिए? जी बिल्कुल, देखें, यानी इंतशार के ख़ात्मे के लिए। हाँ जी, देखिए इंतशार कैसे फैलता है? इंतशार तभी फैलता है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होती है लोगों में। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो उससे बेहतर है कि देखिए हमारे जो लीडरान हैं, मैं समझती हूँ कि वो माशरे में इंतशार फैलाने में बेहद पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर उनकी पॉजिटिव सोच होगी, वो मुस्बत उनकी थिंकिंग होगी, तो डेफिनेटली वो लोगों को इंतशार पे उकसाएंगे नहीं। वरना अक्सर तो ये होता है कि लोग अपने मतलब हासिल करने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए, वो पीपल्स जो है ना वो सिंपल होते हैं, उनको ना अपने उसमें लगा देते हैं रास्ते पे, और लोग बाज़ औक़ात अंधाधुंध जो है वो तकलीद करना शुरू कर देते हैं कि चूँकि हमारे लीडर ने ये कहा है तो इसलिए ऐसे ही होना है। तो ये मैं समझती हूँ कि लीडर का काम है कि वो लोगों को ऐसी बातें बताए जिसमें जो है ना वो इंतशार की बात ना हो बल्कि पॉजिटिविटी हो, और वो इस बात को, अपनी बात को ज़रूर बयान करे, अपने मौक़िफ़ को ज़रूर बयान करे, उसमें अपना एक जो उसका तरीक़ाकार है उसका, हाँ वो अपना, लेकिन उसमें किसी नेगेटिविटी ना हो, ऐसी नेगेटिविटी ना हो जो कि आवाम और माशरे के लिए जो है ना वो जहर हो। ठीक है, प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं, और बात हो रही थी कि अपने नज़रियात ज़रूर पेश करने चाहिए, इख्तलाफ भी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक इख्तलाफ भी जायज़ है। अच्छा, यहाँ बताएं कि मुल्की यकजहती और फ़रोग़ अमन के लिए तालीमी इदारों की जब हम बात करते हैं तो इनका क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, इस हवाले से बहुत अहम बात है ये वाली, क्योंकि देखिए पाकिस्तान उन चंद खुश नसीब ममालिक में से है जहाँ पर यूथ मेजॉरिटी में, और इसी एज ग्रुप के लोग ही यूनिवर्सिटीज़ में अपने तालीमी इदारों में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम इस एज ग्रुप को अगर हमने ट्रेन कर लिया, उनको हमने अमन की बात समझा दी, उनके अंदर रवादारी पैदा कर दी, एक जो कह लें कि एक हारमनी वाला जो इन्वायरमेंट होता है, अगर उसको हम लेके आते हैं तो उसका क्वेश्चन ये है कि उसको किस तरह से हम लोगों ने लेके चलना है। वो थ्रू एजुकेशन होगा, वो थ्रू ट्रेनिंग होगा। और देखें, अगर यूथ को अगर हम ट्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है वो शामिल हो जाएगी, फिर वो ग्रोथ के अंदर शामिल हो जाएंगे। जब ग्रोथ में शामिल होंगे तो पाकिस्तान में माशी तरक्की आएगी। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि यूथ को ट्रेन करना, और जिस तरह का ये प्रोग्राम है और जिस तरह से ये एक कौमी ज़िम्मेदारी के बारे में एक अदारा एक प्रोग्राम को लेकर चल रहा है, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन जो है वो डेफिनेटली हमारी जो यूथ है उसके अंदर इसको एक अच्छा मुस्बत एक रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें तालीमी इदारों का बहुत अहम रोल है। उसमें असातिज़ा को चाहिए कि वो 5 to 10 मिनट्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, तालिबात को, उनको उनकी करैक्टर बिल्डिंग, उनकी सोच, उनकी मुस्बत सोच जो है उसके लिए, मुस्बत तब्दीली के लिए, माशरे के अंदर हारमनी पैदा करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए एक दूसरे को,
اور یہ سب باتوں کے اوپر لیکچر دینا چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے, پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے کیا کیا ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. ہماری معیشت کے اوپر بھی اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, پھر تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کرونا صورتحال اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومتی جو لاہم عمل ہے اس پر کچھ روشنی ڈال دیں, اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں. جی, گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات اٹھائے اور ان میں سے بہت سارے اقدامات جو ہیں اس کا پازیٹیو ورلڈ ریکگنائزڈ بھی اس میں اسٹیٹمنٹس آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, کچھ اللہ تعالیٰ کی اپنی کرم نوازی ہمارے پاکستان کے اوپر رہی کہ ہمیں اس طرح کے جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ نہیں ہوا جو باقی ممالک کے ساتھ ہوا. کچھ گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا, کچھ دوسری پارٹیز نے اپنا رول پلے کیا, جہاں جہاں جس کی گورنمنٹ انہوں نے اپنے پازیٹیو سٹیپس لیے. میرا خیال ہے کہ اس میں تمام انسٹیٹیوشنس, خاص طور پہ میں ڈاکٹرز کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنا رول, یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا, ان کے پاس مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پہلے مہینے میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نماز تھے نہ کچھ اور تھا, انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا. ہمارے تمام جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس دیا, لیکن معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی, لوگوں کو معلومات نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, لوگ جو ہے ان کو پتہ ہوتا تو شاید وہ نہ ایسا کرتے, تو کچھ بے احتیاطیاں ہوئیں ہماری طرف سے بھی معاشرے کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا. لیکن میں اوور آل یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ دیٹ واز ویری پازیٹیو, کہ ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز, کہ کس طرح سے ہم نے کووڈ-19 کو فیس کرنا اور اس کو کیسے حل کرنا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر روبینہ, آپ سے جانتے ہیں قیام امن کی سرگرمیوں میں خواتین کی اہمیت. یقیناً ہر سیاست میں بھی ایکٹیو ہیں اور ماشاء اللہ ایز اے ڈاکٹر بھی دیکھا جائے تو ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں, تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں, معاشرے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی بہت زیادہ اہمیت, وہ کنٹینیوس اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور اگر وہ گھر دیکھیں, سب سے جو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ جب ترقی کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ گھر سے ترقی کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت زیادہ پارٹ پلے کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنے گھر کو آسودہ رکھیں, اپنے گھر میں جو ہے نا خوشحالی لائیں. جب وہ لائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ بڑا پازیٹیو افیکٹ پڑے گا. جب ان کے گھر کا پڑے گا تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ وومنز ورکنگ ہوتی ہیں, جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگرچہ ان پہ بہت برڈن ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, کہ دیکھیں وہ گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں. پھر جو پروفیشنل ہیں, جیسے میں ڈاکٹر ہوں یا وکیل ہیں یا انجینئر ہیں یا آپ ماشاء اللہ اینکر ہیں, تو یو آر کمنگ اینڈ گوئنگ, تو یہ ہماری بہت رسپانسبلٹیز اگر ہوتی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے خاص طور پہ پاکستانی ماؤں پر, جو ساری جو ہے نا اپنی یہ ذمہ داریاں کو بہت احسن طریقے سے, میجورٹی بہت احسن طریقے سے نبھاتی ہے. جو صحت کے ادارے ہیں یا دیگر جو ادارے جہاں خواتین بہت متحرک رہی ہیں, ان کا کردار کیسا رہا ڈاکٹر روبینہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست اپنا رول پلے کیا ہے. بیکاز اب جیسے بتا رہے تھے کہ کوئی کٹس ہی نہیں تھی, ماسک ہی نہیں تھے, اویئرنیس نہیں تھی نا کہ بھئی اتنا ایک دم سے اتنی خطرناک, لوگ سمجھتے بس نزلہ کھانسی ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گا. بٹ اٹ واز اے پینڈیمک ہو گئی یہ ڈیزیز. تو ان کو میں کہتی ہوں ڈاکٹرز آپ دیکھیں اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. ینگ ہماری ڈاکٹر جو پی جی آر تھیں, جو ہاؤس جابین تھیں, دے سفرڈ اٹ. تو میں تو کہتی ہوں کہ ڈاکٹرز نے بہت کمال کی, جسے کہتے ہیں نا, اپنی ڈیوٹیز انجام دی ہیں. اور نہ صرف مطلب کہ 24 آورس, 48 آورس, کیونکہ ڈاکٹرز کی کمی تھی تو انہوں نے 48 آورز یقین کریں کہ انہوں نے اپنا کام کیا, چاہے وہ ڈاکٹر لڑکے تھے یا لڑکیاں تھیں. انہوں نے صحیح معنوں میں کہتی ہوں فرشتہ بن کے نا, تو انہوں نے لوگوں کو کووڈ میں جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کیا ہے, اینڈ آئی سیلیوٹ فار دیم. ٹھیک. اچھا, آخری سوال میں جاننا چاہ رہی ہوں اور مختصر سا جواب لوں گی آپ کا, کیونکہ ہم خواتین کے کردار کی بات کر رہے ہیں, تو قیام امن کی سرگرمی میں خواتین کا جو کردار ہے, جو رول ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ قیام عورتوں کا کردار تو ہر دور میں ہر حوالے سے بہت شاندار رہا ہے. جہاں تک قیام امن کی بات ہے تو امن کے کردار میں جو خواتین کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اس میں ماں کا رول بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کے گھر کا ماحول کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور ہمارے جو مذہبی رہنما ان کا رول بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ پورا امن رہے گا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ عبدہ بخاری صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. پروفیسر ڈاکٹر عمران صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر روبینہ اختر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.